चलें, जो मेरी बहनें अभी आई हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आप सबको। और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सब मिलकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक भेजते हैं प्यारी बहनों। और जिस तरह हम जो है अल्लाह ताला की हमने 99 नेम्स जो हैं वो भी पढ़े थे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नेम्स हैं, हम उसको भी साथ-साथ पढ़ा करें। तो मोहम्मद हमने पढ़ा था, और उसके बाद जो है अहमद, दूसरा नाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद, जिसकी जो है तारीफ़ की जाए। और उसके बाद जो है आज जो होगा वो हामिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्यारी बहनों, दुरूद पाक के बारे में थोड़ी-सी बात कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, हमारा आज का जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले थोड़ी-सी बातें हम देख लें कि किस तरह हम जो है एक माहौल अपना बनाएँ और अपने दिल के माहौल को बनाएँ, क्योंकि ये मजलिस मुबारका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना। तो प्यारी बहन, एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में नवाफिल के ज़रिए आगे बढ़ जाता है, उसके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ऐसा कुर्ब नसीब फरमा देते हैं कि उसको अपने औलिया यानी कि चुने हुए बंदे यानी कि दोस्तों में शामिल कर लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हम जिस ज़ात का ज़िक्र कर रहे हैं और जिसकी सीरत मुबारका सुनकर उस पर अमल करने की ख्वाहिश कर रहे हैं, तो उस ज़ात का ज़िक्र भी बहुत बाबरकत ज़िक्र है ना। और एक दुरूद शरीफ पढ़ने का हमारे लिए बरकत सबब है। अभी हमने बरकतें देखी अल्लाह के घर की, मस्जिद हराम की, 120 बरकतें, रहमतें जो है वो उतरती। और हमने देखा 60 जो है वो तवाफ़ कर रहे हैं, जो जिस्मानी मशक्क़त भी कर रहे हैं। ठीक है। फिर नमाज पढ़ने वाले उन पर 40, और फिर सिर्फ देखने का अल्लाह ताला ने जो है 20। सिर्फ देखना। तो सोचें कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ सोचते ही हैं और फिर अपनी ज़ुबान से जिक्र करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, तो दरूद जो है वो 10 बुराइयों को मिटा देता है। एक दफ़ा दरूद पाक दिल की गहराइयों से और मोहब्बत के साथ पढ़ा जाता है, 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। और जो है 10 बुराइयां मिटी और 10 दर्जे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बुलंद कर दिए हैं। और 10 दर्जात को बुलंद करने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुर्ब बढ़ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ इंसान नज़दीक हो जाता है। और इसीलिए हम इस मजलिस में 10 सेकंड के लिए आंखें बंद दुरूद पाक पढ़ेंगे, अपने दिल को नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक की तरफ तवज्जो करेंगे, पूरा फोकस करेंगे और ये तसव्वुर करेंगे हम ये दुरूद पाक हम रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं। हमारे अंदर अल्लाह ने ना पूरी दुनिया, पूरी कायनात लिख रखी हुई है प्यारी बहनों। हम चाहें ना तो अपनी इस सारी इमेजिनेशन को हम जो है हम एंकर कर सकते हैं। तो हमने एंकर करना है अपने अंदर, ये फीलिंग और ये कैफियत हमने लेकर आनी है। और याद रखें, जिस अमल के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए वो तो दरमियान का अमल कबूल हो जाता है। तो हमने क्या करना है? अब स्टार्ट में दुरूद पाक पढ़ेंगे, कैफियत मैंने आपको बता दी, हाउ टू एंकर आवर सेल्फ। ठीक है, एक ख़ास सिचुएशन में और ख़ास अपने जहन को एक ख़ास फोकस की तरफ लेके हमने जाना है, एक ख़ास सिमत की तरफ लेके जाना है। और हमने फिर उसके बाद जो दरमियान का हमारा ये जो हमारी हमारी क्लास है ना, इंशाल्लाह ये जो हमारा अमल है अल्लाह के हुक्म से कबूल होगा। मेरी बहनों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब मिल जाए, मगर अल्लाह के कुर्ब के लिए हमने क्या पढ़ा था? अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ज़रूरी है। और हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन मज़ा उस वक़्त आता है कि जब अल्लाह अपनी मखलूक में ये निदा दे दे, ये आवाज़ लगा दे
کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، یہ ہے کامیابی۔ حی علی الفلاح کی بات کرتے ہیں نا، تو کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ میرا اور آپ کا نام لے کے یہ کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں تمام اینجلس کو بتا دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور تم بھی اس کے لیے اس سے محبت کرو۔ اور پھر ہواؤں کو پیغام دیا جاتا ہے، سمندر میں جو ہے مچھلیوں تک کو جو ہے یہ جو ہے پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، اور چرند پرند ہر جگہ یہ آواز لگا دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ کائنات میرے اور آپ کے لیے دعاگو بن جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پازیٹیو انوائرمنٹ، ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ جانا ہے، ان کی اتباع ہوگی تو اللہ کی اتباع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم اطاعت کریں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے سے خالق کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کیسے ملے گا؟ تو جو لوگ عشق نبی محمد مصطفیٰ امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں نا، تو ان کے پاس بیٹھنے سے عشق کا رنگ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ کیونکہ چراغ جو ہوتا ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے کہتے ہیں نا خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو عشق والوں کے پاس بیٹھ کر، نبی کا نام لینے والوں کے پاس بیٹھ کر، اللہ کا نام لینے والوں کے پاس بیٹھ کر پھر عشق رسول جب ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت آپ ذرا سچویشن چیک کریں، اللہ عشق کس سے کرتا ہے؟ اللہ محبت کی آوازیں کس کے لیے لگاتا ہے؟ جو اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے۔ اور یہ زبانی عشق نہیں ہوگا، یہ زبان کی بات نہیں ہو رہی، یہ دل کے قلب سے اپنے قلب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کے ساتھ اینکر کرنے سے ہوگا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری محبت کا اعلان ساتویں آسمان اور ساتوں زمین تک کرے گا۔ تو چلیں، اگر یہ سودا منظور ہے، اٹ ساؤنڈ انٹرسٹڈ، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ چلیں ہم 30 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو اینکر کریں۔ اور جب ہم نے اینکر کرنا ہے نا، یو کین ٹیک اے ڈیپ بریتھ، بریتھ ان تھرو نوز، اور اس کے بعد جو ہے آؤٹ آپ نے جو ہے نا تھرو یور ماؤتھ۔ اس کے بعد آپ نے فوکس کرنا ہے کہ روزہ جو ہے نا، ہم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں۔ ادب آپ جتنا ادب دے سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے ساتھ بھی آئے مل کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو تیار ہیں آپ لوگ سارے؟ چلیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا باری تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اپنی اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے، یا باری تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ ملا دے۔ یا اللہ ہمیں وہ ذکر عطا فرما جس سے ہماری روح بھی ذاکر ہو۔ یا اللہ ہمیں راستہ اللہ عطا فرما جس پر چل کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکے۔ یا اللہ ہمیں وہ طریقے عطا فرما، یا اللہ ہمیں وہ صحبت عطا فرما، ہمیں وہ لوگ عطا فرما، یا اللہ جو ہم جب ان سے ملیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان سے محبت نظر آئے۔ یا اللہ ہم سب مل کر آپ سے دعا کرتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، اللہ آپ ہماری بھی تربیت ویسے کر دے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملا دے۔
یا اللہ ہمیں ایسے اساتذہ عطا فرمائیں، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ عطا فرمائیں، ہمارے گھروں میں ایسے بزرگ، ایسے لوگ، اور ہمیں ایسا بنا دیں یا اللہ کہ ہماری تربیت بھی ایسی ہو، ہمارا تزکیہ نفس جو ہے وہ بھی ویسا ہی ہو جیسے کہ صحابہ کرام کا ہوا تھا۔ یا باری تعالیٰ آپ ہماری دعا قبول فرمائیں اور ہمیں جو ہے وہ قیامت والے دن شرمندہ ہونے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ کا قرب عطا فرمائیے، یا اللہ آپ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائیے۔ یا باری تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بلند کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ یا باری تعالیٰ جب بھی ہم بیٹھے ہم اپنے پرافٹ کا ذکر عط کریں۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیجیے گا۔ آمین اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اللہ کے پاک نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ ہم سب نے جو ہے یہ ماں کی آغوش ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی تک ہم نے کیا پڑھ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہم نے دیکھا کیسے وہ یتیم تھے، پھر اس کے بعد کس طرح جو ہے ان کا ایک بچپن گزرتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ماں کے پاس آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے آپ کی ماں جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے ماں کا سایہ جو ہے اپنے تقریباً 2 برس وہ ماں کے پاس رہے، پھر والدہ دادا ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا جہاں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیحال بھی تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ مدینہ میں 1 ماہ رہے، واپس ہو گئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہوئی اور اب وہ پہنچ کے رحلت کر گئی، وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جو ابھی صرف سٹارٹ ہی ہوا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ دیکھیں ان کا سٹارٹ کیسا ہوا۔ تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ہم سب کی زندگیوں میں نا پیاری بہنوں بچپن کی کچھ جو ہے کچھ چائلڈہڈ میموریز ہوتی ہیں، کبھی کبھی چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا تو ہمیں اپنے بچپن کی نا بڑی دکھ یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے بچپن کے میں کسی نے ہمیں بہت دکھ دیے ہوتے ہیں یا ہمارا پینفل چائلڈہڈ ہوتا ہے، تو ایک ٹراما کی طرح ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے ذہنوں میں کہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ، ان کی زندگی اور ان کا کیسے وقت گزرا، جو ہم پڑھیں گے ہم نے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، کیونکہ ہم ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہر حالت میں۔ بچپن میں یتیمی کیا ہے، رسول اللہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ماں کا نہ ہونا اور ادھر ادھر پلنا ایک گھر میں، اور ایک سیکیور بچپن کا نہ ہونا، تو یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت ایسی سنتیں جو ہے اللہ کے حکم سے ریوائیو کریں گے اس سیرہ کو پڑھتے ہوئے جو کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی۔ تو یتیمی جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ اور کیا کہیں ہمیں ابھی تک یہ پتہ چلا کہ حضرت آمینہ رضی جو ہے علیہ السلام جب وہ بیوہ ہو گئیں شروع میں، تو کیا ان کی دیکھیں ان کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں پڑھی کہ کیا ان کا جو ہے آم، کیا وہ رونا پیٹنا اور غم کے اندر ہی ان کی جو ہے زندگی گزری۔ اس کے بعد پھر جو ہے بچے جو تھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ، اور کیسے ایک ولیج کی طرح جو ہے وہ بچپن میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پل رہے ہیں، اور جگہ جگہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ماحول سے ہوتے ہوئے، اور پھر جو عرب کا جو ایک ماحول تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ ایک آرگینک ماحول میں بھیجا جاتا تھا، تو اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی قسم کی جو ہے آپ کی ڈسٹریکشن کے جو ہے وہ ایک بچپن بچے کا جو ہے وہ پلے۔ اور اس سے ہمیں ایک چیز ہم نے کیا سیکھی ایز اے جو ہے اسلامک پیرنٹنگ کے حوالے سے، کہ بچپن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے ایز اے پیرنٹ ہاؤ وی ڈو آر پیرنٹنگ وہ بھی ہم نے یہیں سے سیکھنا ہے۔ اور آپ لوگ جو ہے نا لکھ لیجئے کہ جو ہے سننا پیرنٹنگ کیا ہے، 3 sevens، ٹھیک ہے، 1 to 7 year to 7 year old اینڈ 7 to 14 اینڈ 14 to 21، سو دیز آر دا 21 year تک اسلام جس کو پیرنٹنگ کہتا ہے،
تو 21 ایئر میں لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ شہید بھی ہو جاتے تھے، وہ اسلام کے لیے جو ہے جہاد میں نکل جایا کرتے تھے، رائٹ؟ تو اب دیکھیں کیا ہوا کہ بچہ ہے، اب وہ بچے کی ماں بھی چلی گئی اس کی آنکھوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اب کون جو ہے، کس کے قسمت میں آتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پرورش کرتے ہیں، دادا؟ تو یہاں ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، گرینڈ پیرنٹس کا رول چیک کرنا ہے۔ ہم میں سے جتنے گرینڈ پیرنٹس ہیں، کیا ہم اس حساب سے جو ہے اپنی زندگیوں کو لے کے چل رہے ہیں، یا ہمارا فوکس یا ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کتنا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے؟ تو پیرنٹنگ کے اندر پیرنٹس، اس کے بعد گرینڈ پیرنٹس کا رول، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو دادا کے پاس آتے ہیں، تو دادا کے سایہ شفقت میں، تو یہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے آج کے دن کا، آج کی کلاس کا، کہ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچ کے بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس باپ نے بیٹا کھویا، ٹھیک ہے؟ پھر بہو جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ ایک بچے کی ذمہ داری آپ کے پاس آ کے ہیں، اور ان کے دل پر آپ کی اس جو ہے آپ پر اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا۔ اب ہم اس کو باقاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اب عبد المطلب جو تھے، اس جو ان کے اوپر یہ جو ایک مصیبت آ گئی اور ایک تکلیف آئی ہے، اس کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رکت، یعنی اللہ نے ایسا درد رکھ دیا کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے بھی ایسی رکت نہ تھی۔ جو درد تھا دادا کے دل میں اپنے پوتے کے لیے، یعنی کہ ان کی اپنی اولاد کے اوپر جب ایسا وقت آیا تو تب بھی وہ اتنی اتنی جو ہے رکت اور اتنی تکلیف ان کے لیے نہیں تھی، تو وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام۔ اکرام کیا ہوتا ہے؟ عزت، رسپیکٹ کرنا۔ ایک بچہ ہے لیکن دیکھیں کہ ایک بوڑھا آدمی کے دل میں اس بچے کے لیے محبت اور عزت اور اکرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم نے چیزیں دیکھنی ہے کہ جو بچپن ہوتا ہے اس میں بھی اسی سے آثار پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کے جو ہے نا کس راستے پہ نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس اگر اور کون یہاں اس آدمی وقت کسی اگر کو دیکھا جائے نا تو کوئی زوم ایسا اچھا نہیں کیے؟ ایسا جو ہے کوئی ماحول نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ بہت کوئی نا اسٹیبل ایک ماحول ملا ہوا ہے۔ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ یہ ہمارے بچے اس لیے ایسے نہیں ہوئے کیونکہ ماحول ایسا تھا یا سچویشن ایسی تھی۔ تو یہاں ہم آپ لوگوں نے، ہم سب نے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک کسی اسٹیبلٹی کے ساتھ وہ پیدائش کے بعد ان کی زندگی اتنی اسٹیبل نہیں تھی۔ تو یہاں ہو رہا ہے کہ اور اکرام کرتے تھے، اور ان کا ایک خاص فرش تھا جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ کو بٹھاتے۔ سوچیں ذرا، سبحان اللہ، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے۔ اور یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ ایک بڑوں کا ہمارا جو ہے وہ تعلقات اپنے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گرینڈ پیرنٹس کا اپنے گرینڈ چائلڈس کے ساتھ، چلڈرن کے ساتھ کیسی کیسی جو ہے نا ایک ہمارا ایک ماحول ہونا چاہیے، اور کیسی جو ہے نا ہمارا ان کے ساتھ جو ہے ایک قسم کی خاص اٹیچمنٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور آپ کی نقل و حرکت، یعنی کہ جس وقت وہ خوش ہوتے تھے، بیٹھتے تھے تو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی۔ تو کیا پتہ چلا، اگر ہمارے ارد گرد بھی بچے کوئی، ہمارے بچوں میں بھی کوئی خاص ایسی چیز ہے تو ہمیں ان کو کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس، دیکھیں 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تھی، 8 سال کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے 7 سال گزر چکے ہیں، 1 to 7 جو ہے گزر چکا ہے، 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تو عبد المطلب جن کے ساتھ ایک بچے کا دوبارہ ریلیشن ڈیولپ ہوا، دادا بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اب بتائیے، اب چچا، اب آپ کے چچا جو ہے ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، اور یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ سگے چاچا تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی، اور وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت ڈالی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے یعنی پوری فیملی کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و کنات کا نمونہ تھے، اور جو کچھ ملتا اسی پر کنات فرما لیتے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں،
یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر، بچپن 8 سال کا بچہ اور صبر اور قناعت کا نمونہ تھا. یہ سنتیں ہیں جو ہم نے، جو بار بار میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کا بھی حال دیکھیں. اور ہمارے بچپن کا اگر کوئی چیز، اگر کوئی ہمارے پیرنٹ ویسے نہیں کر سکے، جیسے کہ ہمیں ہماری لگژری، اگر ہمارا چائلڈہڈ نہیں تھا، تو کیا اب ہم نے اس کو کیا بیٹھ کے جو ہے وہ اسی کے بیس کے اوپر جو ہے ہم نے اپنے آپ کو وکٹم جو ہے نا اپنے آپ کو محسوس کرتے رہنا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو چچا کے پاس جو ہے، یعنی کہ ایک ایک آدمی کا کھانا جو تھا نا وہ پورے فیملی کے لیے کافی ہو جاتا تھا، اور جو کچھ ملتا اس پر قناعت کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی، اب 12 ایئر اولڈ، اب دیکھیں ٹین ایجر، ابھی ٹین بھی نہیں ہے، 12 سال ہے. اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کا جانے کا ارادہ کیا. آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، یعنی کہ اداس ہو کے 12 سال کے تھے کہ اب چچا جا رہے. تو اس وقت یہ تھوڑا کون سا جہاز میں ہوتے تھے کہ پلین میں گئے ہیں اور واپس آ گئے ہیں، اس وقت تو مہینوں مہینوں جو ہیں جاتے تھے. تو آپ اداس ہو گئے، جس سے جو ہے جو ہے ان کے چچا متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا. تو انہوں نے کہا چلو تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر جو شہر بصرہ کے قریب جو ہے وہ لوگ ٹھہرے، تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب تھا، اپنے گرجے سے نکل کے ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 12 سال کے تھے، یاد رکھیے 12 سال کے ہیں. پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. اچھا، لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھکنا گیا ہو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو دیکھیں پیاری بہنوں، اور یہ دو چیزیں وہ کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کو پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آئیں گے اور ان کے پاس یہ نشانیاں ہوں گی. اور یہ عالم تھا تو اس کے علم نے جو ہے بتا دیا کہ یہ وہ پرافٹ ہیں. تو اثار سے جو ہے نا وہ ان کو پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، یعنی کہ ان کو کھانا ان کو جو ہے نا وہ کھانا کھونا کھلایا اس کو. اور پھر ابو طالب سے کہا ان کو واپس لے جائیں، کہ ان کو واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے کے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا واپس. اچھا، اب جنگ فجار. فجار کہتے ہیں فجر، یعنی کہ گناہ کی جس کے اندر ہو بات. جب آپ کی عمر 20 برس ہوئی، اب دیکھیں اب ہم لوگ جو ہے اب وہ 20s میں آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 ایئرز اولڈ. تو ذی قعدہ کے مہینے میں عقاز کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی. حالانکہ یہ وہ مہینہ تھا جو حرمت کا مہینہ تھا، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے. دونوں میں جو ہے لڑائی ہوئی اور فریقین جو تھے، دونوں گروپس جو تھے اس کے کئی کئی آدمی جو ہے وہ مر گئے. لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین جو ہے قتل ہو گئے تھے لوگ، جدھر زیادہ ہوں گے ادھر والے زیادہ مقتولین کا خون بہا لیں گے. تو کیا پتہ چلا خون بہا کا یہ جو کانسیپٹ تھا تو یہ اسلام سے پہلے بھی تھا. اس کے بعد جنگ ختم ہوگی اور پھر باہمی شر و عداوت، یعنی آپس کی ان کی جو لڑائی جھگڑے تھے ان کو بھی مٹا دیا گیا. اس جنگ میں یعنی 20 ایئر اولڈ ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس جنگ میں تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے. اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت کو پامال کی گئی تھی. فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، یعنی کہ حرمت کے مہینوں میں جب لڑائی جھگڑے ہوئے. ایک سال ایک واقعہ پیش آتا رہا، اور یہ جو واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جنگ فجار، اس سے پہلے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے. لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی جس میں قتل و غارت بھی ہوئی. حلف الفضول، حلف جیسے کہتے ہیں وعدے اور عہد کو. اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا گیا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. ان کے قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید، یمن کا ایک آدمی جو ہے وہ تجارت کا مال لے کر مکہ آیا اور آس بن وائل نے اسے سامان خریدا لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کی.
اس نے ابو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمحہ، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، یعنی اس وقت کے جو وہاں لوگ موجود تھے، سردار وغیرہ موجود تھے، ان سے فریاد کی کہ میرا اس نے میرے سے سامان لے لیا ہے عاص بن وائل نے، اور مگر میری قیمت ادا نہیں کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چنانچہ اس نے جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور ابو قبیس، ایک پہاڑ جس کا نام ابو قبیس، پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا، یعنی کہ وہ، اس نے جو ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے عرب میں شعر و شاعری جو ہے وہ بہت ایک، عرب عرب جو ہے ان کی زبان اتنی بیوٹیفل ہے کہ اس میں وہ جو ہے نا، وہ ایکسٹریم لیول کے وہاں جو ہے شاعر ہوتے تھے۔ اس لیے جب قرآن پاک جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امی کبھی بھی وہ اسکول نہیں گئے، انہوں نے کبھی کچھ نہیں پڑھا، جب ان کی زبان مبارک سے قرآن کی وہی وہی اترتی تھی تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی، اس لیے کبھی جو ہے وہ رسول اللہ کو کبھی کہتے تھے یہ، نعوذ باللہ، جو ہے ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ جادو سے کام کرتے ہیں، آل دیز تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو اس نے بھی کیا کیا کہ اشعار کے ساتھ جو ہے نا اپنی کیفیت کا بتایا، اپنی شکایت بتائی اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب، عبد المطلب کا جو بیٹے زبیر نے دوڑ دھوپ کی، یعنی انہوں نے کوشش کی، چنانچہ یہ جو قبائل تھے نا، بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہو گئے، اور آپس میں عہد کیا، انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک یہ جو ہے اسٹارٹ کیا کہ مظلوم کی مدد کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور آس بن وائل سے زبیدی کا انہوں نے حق لے کر اس کے حوالے کر دیا، یعنی آس بن وائل سے اس کا مال جو ہے وہ واپس لے دیا گیا۔ اس عہد و پیمان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے کہ 20 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو رہی، وہ کسی چیز کے آگے بیٹھ کے نہیں ہو رہی، وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کرتے ہوئے جو ہے ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو یہ پوائنٹ نیڈ ٹو بی نوٹڈ کہ تربیت کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے تربیت کسی کوئی جو ہے نا وہ بک اسٹڈی نہیں ہے، تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو ہے نا اس کو تھیوری کے ذریعے کسی کو ڈال دیں گے، یہ اصل میں صحیح جو پریکٹیکل ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف کے اندر جب ہم اپنے بچوں کو اپنے فیصلوں کے درمیان بٹھاتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم کہتے ہیں وہ تو بچہ ہے، اس کو تو ہمیں بتانا نہیں چاہیے، ایسے بچہ پریشان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سارے معاملات میں اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے جو ہے، اگر گھر میں کوئی پرابلم ہوگی ہے تو بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بٹھائیں، اور تاکہ جب وہ اچھے فیصلے کریں اور حکمت کے ساتھ فیصلے کریں تو ہمارے بچوں کو آلریڈی ان کی تربیت ہو رہی ہو کہ کل کو ان کے درمیان بھی، ان کی زندگی میں بھی اس قسم کی کچھ جو ہے انٹریکشن ہو یا معاملات آئیں تو وہ کہیں بیٹھ کے بک نہ ڈھونڈے یا لوگوں کو فون کر کر کے جو ہے اپنے مسائل کا حل نہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ تو یہ یہاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرماتے، اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت جو ہے نبوت مل گئی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کر فرماتا۔ اور اس کے درمیان جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جس وقت جو ہے نا ان کو آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا تو بہت بہت طریقوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ برائب کیا گیا، اور ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے بعد میں جو ہے وہ آفرز بھی دی گئیں کہ آپ اپنے اس کام سے ہٹ جائیں۔ تو یہاں وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ جو ان کو جو ہے نا ایک ایسا معاہدہ تھا کہ اس کے عوض انہوں نے کہا کہ سرخ اونٹ بھی پسند نہیں تھے، اور سرخ اونٹ اس وقت ہم نے پڑھا تھا نا دورہ قرآن میں بھی، جیسے آج کی مرسڈیز ہوں، ٹھیک ہے، آج کی جو ہے نا مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوں تو سرخ اونٹ اس کو ہی کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لیکن اگر دور اسلام میں مجھے بلایا جاتا تو وہ جو آفر تھی میں اسے یقیناً قبول کرتا۔ چلیے اب ہم نا پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں انہوں نے پرورش پائی، والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائی، ہم نے پڑھا تھا نا کہ رضائی بھائی وہ ہیں جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا، اور ان کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے چلے گئے۔
अच्छा, अब यहाँ हमने क्या चीज़ सीखनी है? हमने ये सीखनी है कि विरासत, ये जो हम विरासतों के ऊपर पल रहे होते हैं ना, कि बाप और दादा जो हैं वो तो काम कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं उनकी नज़रें जो है ना वो विरासतों के ऊपर हैं कि कब जो है ना ये जायदाद की तकसीम होगी, तो जब जाके हमारी जो है जिंदगियां बनेंगी। तो हमने इन चीज़ों पे देखना है कि खुद भी हर इंसान जो है उसका काम है कि वो अपनी अपना वजन खुद उठाए। ठीक है। और यहाँ देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जो है अब वालिद से तो कुछ नहीं मिला था, तो वो क्या करना चाहिए था उनको? वो बैठ के रोए तो नहीं, पीटे तो नहीं है, वायला तो नहीं मचाया, बल्कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बकरियां चरानी शुरू कर दी। फिर जब मक्का आते हैं तो वहां भी चंद किरात के अवज, अब किरात आगे बताया जा रहा है कि किरात क्या होती है। उसके एवज अहले मक्का की बकरियां चराते थे। किरात एक दिनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, जिसकी कीमत उस जमाने में बमुश्किल 80-90 रुपए हो सकती है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि अवाइल उम्र, कहते हैं अर्ली एज में बकरी चराना अंबिया की सुन्नत है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो बकरियां चराना जो है ना, वो एक खास किस्म की इंसान के अंदर जो है एक एबिलिटी पैदा होती है, जिससे आप के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। आप जो है एक ऑर्गेनाइज होते हो, क्योंकि बकरियों को ऑर्गेनाइज करना एक स्किल होती है। तो ये जितने भी अंबिया थे, उनकी सुन्नत है कि उन्होंने शुरू में बकरियां ही चराई। और बकरियां का मतलब ये होता है कि जो बकरी की फितरत ये है कि वो ना एक डिफरेंट, उसकी हर एक बकरी एक डिफरेंट फितरत की होती है। बकरी की फितरत ये होती है कि वो अपनी अपना जो बाउंड्री होती है उससे निकलती है। और आपने देखा होगा कि जो ही खाना पीना अगर खोला जाए ना, तो सारी की सारी बकरियां एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो घुस घुस के ना बाहर निकलने की कोशिश करती, यानी कि बकरियां जो हैं उनको रूल फॉलो करना जो है ना उन्हें पसंद नहीं है, वो नहीं करते। तो बकरियों को चराने से इंसान जो होता है उसको जो है डिफरेंट, ये जो आपके एक मिजाज होता है, उसको कैसे आपने टैकल करना है और आपने कैसे डिसिप्लिन करना है, ये डिसिप्लिन करना आता है। और ये डिसिप्लिन इतना पेशेंस से होता है, और फिर इससे सबसे ज़्यादा सब्र और हिकमत जो है वो डेवलप होती है, उसकी स्किल। तो ये अंबिया की सुन्नत है। एक बार अहद नबूवत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरी जरूर चढ़ाई। तो इससे क्या पता चला कि सब्र, चूंकि इस दावत में सब्र सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिसके अंदर सब्र नहीं है ना, और वो अल्लाह के दीन को फैलाने में खड़ा हो गया है, तो वो रॉन्ग जो है वो जगह के ऊपर है। उसको सबसे पहले, जैसे कि हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं, हमारी संडे की जो क्लास है हम उसके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन की बात, सेल्फ जो है अकाउंटेबिलिटी, राइट, और सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस, हर चीज़ हम सेल्फ के ऊपर बात करें, राइट। और उसका मकसद ये होता है कि इंसान जिसके अंदर सब्र, क्या होता है सब्र? ये होता है जो हमने बार बार कहा, सब्र वो होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र की डेफिनेशन बताई है, राइट। तो यहाँ जो है उन्होंने अंबिया को जो है वो बकरियां चराने के लिए, क्योंकि उनका मिशन बहुत बड़ा था, तो उनको इन रास्तों से गुजारना था। इसलिए ये भी सुन्नत रसूल और सुन्नत अंबिया है। फिर जब आप जवान हो गए तो गालबन तजारत करने लगे। आप देखें, अब आगे बढ़ते रहे, अब जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें कि वो आगे ग्रोथ उनकी कैसे हो रही है। ठीक है। अब वो तजारत के अंदर, अब तजारत क्या है कि बिजनेस करना है, राइट। तो आप बेहतरीन साथी थे, ना हुज्जत बहस करते ना झगड़ते। अब ये है सुन्नतें। ठीक है। याद है हमने ये बातें बार बार, उनमें मैं बार बार इसको रिमाइंड आपको करवाऊंगी कि ये वो सुन्नतें हैं जब आप जो है एज ए कोवर्कर हैं, आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, आप किसी टीम के अंदर हैं, आप किसी भी जगह जो है एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंसान का जो है बिहेवियर खुद अपने ऊपर खुला नहीं ना होगा, तो वो एक अच्छा साथी नहीं बन सकता। वहां भी सब्र की जरूरत होती है। क्यों? कि हम डिफरेंट माइंडसेट के साथ काम करते हैं। स्पेशली जब दीन का दावा करना होता है, दाई बनना होता है, तो जो चंद लोग मिलकर एक टीम बनती है, तो हर बंदा अपनी एक पर्सनैलिटी लेके आता है। और अगर हर इंसान जो है वो बासी एटीट्यूड करना शुरू कर दे और दूसरों को अपने मुताबिक चलाना शुरू कर दे, या डिफरेंट कमेंट देना शुरू कर दे, या क्रिटिसिज्म शुरू कर दे, तो ये काम उसके लिए नहीं है। ठीक है। इसीलिए
جو ہے وہ صبر بہت ضروری ہوتا ہے اللہ کے کام کرنے کے لیے بھی. اور جب انسان اپنے اندر جو ہے اپنی سیلف اس کے اوپر اپنا سیلف کی آنکھ کھلی ہوتی ہے نا، پھر وہ ہر رشتے میں جو ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. ہر رشتے کو اور ہر ہر جو بھی اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہ اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے اور حکمت کے ساتھ جو ہے اور وزڈم کے ساتھ جو ہے وائزلی اور کلیئرٹی اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو طے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اب آگے بڑھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کون سی ہیں جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں؟ عام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، حد درجہ امانت ہے. امانت میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، ٹروتھ فل تھے، سچ بولتے تھے، یہ بھی سنت ہے. پرہیز کے لیے، اور پرہیز کے لیے مشہور تھے. اور پرہیز کیا ہوتی اردو میں؟ جیسے پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ کھانے کا ڈاکٹر کہتا ہے فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کیجیے. ٹھیک ہے، کولڈ لگ گیا ہے باہر جو ہے ٹھنڈ میں نہ جائیے، پرہیز کیجیے. تو یہاں بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ پرہیز کرنا، البرائی سے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو دوسرے انسان کو تکلیف دے سکتی ہے اس سے پرہیز کرنا اس کے لیے مشہور تھے. تو چلیے، سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو، پہلا ہوم ورک ہے میرا اور آپ کا سب کا، میرا بھی، آپ سب کے پاس بک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہم نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو نمبر ہی نہ دیے؟ تو ایمانداری سے 0 to 10 پہ آپ نے اپنی ایمانداری دکھنی ہے، اور کوشش کیجیے گا صحیح نمبر دیں. ٹھیک ہے، اور سچائی، میں کتنی ایماندار دار ہوں. یاد ہے ہم نے امانت کے بارے میں بہت پڑھا ہے. امانت ہر چیز کے اندر امانت ہوتی ہے، صرف ٹینجیبل چیزیں نہیں ہوں گی. نظر کی امانت، زبان کی امانت، راز کی امانت، اور وعدوں کی، عہدوں کی امانت. کسی کا گناہ نظر آ گیا ہے آپ کے سامنے، اس کو وہ امانت ہے. ٹھیک ہے، میں کتنی امانت دار ہوں، یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کتنا سچ بولتی ہوں، اپنے آپ کو دیں. کیونکہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ہر کلاس کے بعد ہمارے اندر کیریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے ہم بس ایک کہانی سن رہے ہیں، ہماری نیت جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف ایک سٹوری جو ہے سن رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو ہے کچھ لوگ اس میں سے اللہ کرے کہ ہم سب ہی جو ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں. مگر یہ اب آپ ہم سب کے سامنے اللہ پاک نے ایک اپرچونٹی دی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کل سے زیادہ آج، اور آج سے زیادہ آنے والا کل بہتر ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد میرا جو ہے میری پرہیزگاری کیا ہے، میری گاڈ کانشیسنیس کتنی ہے. میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بصیر اور علیم ہونے کو محسوس کرتی ہوں. میں لوگوں کو کامنٹ دینے سے پہلے 1 سیکنڈ کا پاز لیتی ہوں. میں ایون سوچتی بھی ہوں کہ میری کسی بات سے دوسرا بندہ ہرٹ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے پرہیز کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی رشتے بھی بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں، لوگ بھی بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں. کبھی کبھی ان سے بھی پرہیز لینی ہوتی ہے، ان سے بھی سپیس لینی ہوتی ہے. اور وہ سپیس اس لیے نہیں لینی ہوتی کہ خدا نہ خواستہ کوئی دل کے اندر کوئی برائی ہے. سپیس اس لیے لینی ہوتی ہے کہ اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے تو وہ زخم جو ہوتا ہے وہ بار 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 جو ہے وہ ری بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو پرہیز کرنا ہے. ایک سرٹن بندے سے پرابلم ہو رہی ہے تو سرٹن بندے سے تھوڑی دیر کے لیے سپیس لیجئے، اور ریزن اس کی صرف یہ ہوتی ہے. اور دوسروں کو سپیس بھی دے دیجئے. فرض کریں آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا ہے، یا آپ ہماری وجہ سے جو ہے کسی انسان کے ساتھ کوئی برائی ہو گئی ہے، اللہ کے واسطے اسے سپیس دے دیجئے. اگر وہ سپیس لے رہا ہے، مائنڈ مت کیجئے، سپیس دیجئے. انشاءاللہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں اس بندے کے لیے، رائٹ، اور تو اللہ آپ کی محبت اس کے دل میں دوبارہ ڈال دے گا. لیکن اگر میں نے آپ کو ایک دفعہ ہرٹ کیا ہے، پھر بار بار ہرٹ کیا ہے، مجھ پر کیوں اعتبار کریں گے؟ اب میں آپ سے اگر سوری بھی کر لیتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اب اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا نا. ہم دوسروں کو تو نہیں مجبور کر سکتے کہ بس تم مجھ پہ جو ہے نا میں نے کر تو لیا سوری، اب مجھے تم ویسے میری بہنوں ایسے نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ایمانداری، یہ جو ایک عزت ہوتی ہے نا، اور یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہر رشتہ ہو، جی ہر رشتہ جو ہے وہ اپنی عزت ارن کرے گا. کچھ رشتے جو ہیں وہ
آپ کے ایک 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 بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ان کو، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایک محبت اور ان کی عزت ہوتی ہے، باقی آپ نے ارن کرنی ہے۔ میں ماں ہوں تو ام، میرا کام ہے کہ میں اپنی عزت بھی ارن کروں۔ میں صرف اپنے آپ کو ماں ہونے کے ساتھ میں دوسرے بندے کو مجبور نہیں کر سکتی ہوں، وہ میری عزت کے لیے خاموش رہ سکتے ہیں میرے بچے، مگر وہ میرے ڈر سے خاموش رہیں گے۔ ڈو دے ریئلی ٹرسٹ می؟ ڈو دے ریئلی لو می؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے پیاری بہنوں، کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ڈر سے چپ رہ جائے تو اپنے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ جو کبھی کبھی ہم دوسرے رشتوں کے غصوں کے خوف سے خاموش ہو جاتے، تو سم ٹائم آپ کو پتہ ہے آج کل تو اپنی بے عزتی کے خوف سے بھی بندہ چپ کر جاتا ہے، کسی ایسے انسان سے آپ بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو ہیمیلیشن سے بچانے کے لیے بھی چپ کر جاتے ہیں۔ اور ایسا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ محفل کے اندر ان سے اپنی عزت بچانی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے جو ہے اپنے اپنے اوپر جو ہے کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے آپ نے جس سے بھی اسپیس لینی ہے، سم ٹائمز آپ کو اپنے پیرنٹس سے بھی اسپیس لینی پڑتی ہے، مگر انٹینشن کیا ہے؟ انٹینشن ہے پرہیز ٹو ری بلڈ، ٹو ری ری اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے جو زخم ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا، تاکہ دوبارہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہم محبتوں کے ساتھ ملیں۔ آج مجھے آپ صرف یہ بات بتائیے گا پیاری بہنوں، کہ کیا ہم جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اکٹھے رہنے کا جو پریٹینڈ کرتے ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں؟ آئی ول بی ویری سرپرائز۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم اس وقت چونکہ ایک بگ ٹاپک کو جو ہے نا ریڈ کر رہے ہیں، اور اسی سے ہم نے اپنے لیے زندہ رہنے کی کہ جو ہے وہ ہم نے مشورے لینے ہیں، ہم نے راستہ لینا ہے، رائٹ، ہم نے گائیڈنس لینی ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ یاد رکھیں پیاری بہنوں، ٹو رانگس کین نیور میک ون رائٹ۔ سب سے پہلے ہمیں اکنالج کرنا پڑے گا کہ ہمیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کی برائی کیا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں نہ دیکھیں گے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے دوسرے بندے کی برائی نظر آتی ہے، دوسرے بندے کا پرابلم نظر آتا ہے، تو دیٹس جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے نا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کلاس کا مقصد، اور جو جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے آئی اونلی ورک فار دا سیلف۔ ٹھیک ہے؟ اپنے پہ۔ اور اگر یہ ہم ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، اور ہماری نظر میں کوئی دوسرا آ رہا ہے، تو آپ واپس آئیے، اپنے ذہن کو اپنے پہ لے کے آئیے۔ ہم نے اپنے لیے کام کرنا ہے، رائٹ؟ کیونکہ جو ہے وہ ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں اور بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، اف یو آر ناٹ اے پارٹ آف اے سولوشن یو آر اے پارٹ آف اے پرابلم۔ ٹھیک ہے؟ اپنے پہ ہم نے واپس آنا ہے۔ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بندہ آیا ہے، واپس آئیے، آپ پھر بھٹک گئے ہیں۔ ہمارا مقصد اس کلاس کا اپنے آپ کو روشن دینا ہے۔ جب ہمارے اندر روشنی ہوئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ 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 we can make a difference انشاءاللہ تعالیٰ، but we cannot change people۔ that's why character buildings جو ہے وہ بہت important ہے، right؟ we cannot change people, we can only change ourselves because اللہ سبحانہ تعالیٰ already only give us the authority اینڈ ہمارے اندر جو ہے یہ اسکل دی ہے کہ وی کین چینج آر سیلف، دا وے وی تھنک، دا وے وی فیل، دا وے وی ڈو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پہ ہم نے فوکس رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقی جو ہے ہم نے دیکھنا ہے ہر بندہ اپنی جگہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ ونس اگین سم ٹائمز جو ہے جیسے زخم بہت پھیل جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس جسم کے اس حصے کو۔ ہم نے وہاں تک نہیں پہنچنا، حالانکہ ہماری پاسٹ کی فیو جنریشن جو ہے انفارچونیٹلی جو ہے ڈیمیج ہیز بین ڈن، رائٹ؟ سو ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ ری ان لرن کر کے وی ول ٹرائی آر بیسٹ ٹو لرن سم تھنگ نیو۔ ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنے آپ کی امانت داری چیک کریں، میں سچ کتنی ہوں، میں جو ہے میرا وتیرہ کیا ہے، رائٹ؟ اور دیکھیں اس کے بعد اب یہ تھا ارن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تھا ان کا اپنا مزاج۔ اور یاد رکھیں وہ کن کے اندر تھے؟ عرب جو اس وقت
جو ہے جہالت میں مشہور تھے. تو لہٰذا ونس اگین ارد گرد کا ماحول کیسا ہے دیٹ ڈز ناٹ میٹر. ہم خود کیسے ہیں دیٹس میٹر. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. اور آپ کا لقب امین ہی پڑ گیا، امانت دار. اب کیا ہوتا ہے اگلا؟ ملک شام کا سفر اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی تجارت. اب کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگ گئے. تو آپ کا یہی شہرہ، یعنی آپ کی یہ جو آپ کی یہ جو کیریکٹرسٹک جو بیہیویئر تھا، اچھا یہ اس کو کیا کہتے ہیں، گڈ. آپ کی جو ہے شہرت، یا پازیٹیو شہرت ہوتی ہے اور یا پھر نیگیٹو ہوتی ہے، صحیح. اور آپ کی جو یہ شہرت سن کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. چلیے آ جاتے ہیں عورت کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس وقت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ویری سکسیسفل ویمن. ان کا اپنا بزنس تھا. وہ ہائر کرتی تھی لوگوں کو جو ان کا مال جو ہے لے کر جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشش کی. ناؤ شی یہ بزنس کر رہی ہیں، رائٹ. اور وہ جو ہے، چونکہ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی معزز خاتون تھی. اور جسے عزت، شرف کہتے ہیں عزت، اور مال یعنی کہ شی از اے ویری رچ ملینئر تھی اس اپنے ٹائم کے اندر. اور قریش کی سب سے معزز خاتون تھی، اور لوگ مرتے تھے حضرت ختیجہ سے نکاح کرنے کے لیے. اور لوگوں کو کچھ اجرت پہ اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. اور انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ اجرت دیں گے. یعنی انہوں نے ان کو بڑی اچھی قیمت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی کہ اگر آپ میرا جو ہے نا یہ مال تجارت کا لے جائیں. آپ نے یعنی حضرت ختیجہ نے، ان کا ایک غلام تھا میسرا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. اب یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں نا اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ یا معاملہ کرو یا پھر اس کے ساتھ سفر کرو. یہ ہم نے سنا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. اب معاملہ بھی یہاں ہو رہا ہے اور سفر بھی ہو رہا ہے. اور بڑے سے بڑا بندہ جو ہے نا وہ سفر میں کھل جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ اصل میں کیا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ کہتے ہیں نا کسی کو اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہونا تو ان کے ساتھ سفر کیجیے، اور یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیجیے. ٹھیک ہے. ہمارا سارا اخلاق ختم ہو جاتا ہے جب ہمیں کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے. اور سفر میں تو بالکل اچھے طریقے سے ایک بندہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس کا اصل میں اس کا مزاج کیا ہے، رائٹ. تو یہاں کیا ہوا کہ وہاں خرید و فروخت کی اور خوب نفع ہوا. اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. یعنی کہ حضرت ختیجہ کا جو مال تھا ان کو منافع اتنا زیادہ ہوا. پھر آپ جب مکہ واپس آئے اور امانت ادا کر دی. اچھا، اب دیکھیے دوسری چیز، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی. ادھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امانت اور برکت کا جب یہ حال دیکھا تو وہ تو حیران رہ گئی. بزنس وومن تھی، ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کو نا پھر میسرا نے نا کیا کیا، پورے سفر کے حالات جو ہے نا وہ بتائے، جو جو ڈیورنگ دا ٹریولنگ. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تجارت کی اور مال بیچا. اور پھر کہتے ہیں کہ واپس سے خرید کے بھی لے کے آئے. لوگ جاتے تھے صرف بیچ کے آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمیں دوسری کتابوں میں ملتا ہے، اور زیادہ سامان لے کے جب ساتھ آئے تو نہ صرف یہ کہ جو ہے نا انہوں نے بوت بے جو ہے نا وہ تجارت کی، رائٹ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میسرا نے آپ کے شیریں شیریں کہتے ہیں، سافٹ اسپوکن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھا بول تھا ان کا. شمائل، شیریں شمائل، شمائل یعنی کہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا، ہاؤ جو ہے نا وہ چلتے تھے. اور بلند اخلاق. اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بھی بیان کیا. یا آپ دیکھیں وقت کے نبی تھے، ہونے والے نبی تھے. اور جو ہے وہ کائنات جو ہے وہ بتاتی تھی، کائنات جو ہے وہ ظاہر کرتی تھی. اور میسا جو ہے خاموش ہو کر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے، کیونکہ وہ خاص بندہ تھا حضرت ختیجہ کا، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے خیال رکھنا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ، اب آپ نے اس کتاب میں نا ذرا آپ اس کی نا میچیورٹی چیک کیجئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں ایک مسلمان عورت
اور اس دور میں کی ایک جو ہے عورت، پھر جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اب تھوڑا سا آپ خود اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ ہمیں کس اندھیروں میں ایک عورت کو پھینک دیا گیا. اور گھر کا جو مین مین جو ہیف تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ شادی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کا جو ہے نا وہ سیکنڈ ہیف ہوتا ہے، یعنی دو لوگ مکمل ہوتے ہیں، ان کا ایمان بھی مکمل ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو دیکھیں کہ یہاں انہوں نے کیا کیا، محسوس کیا. حضرت خدیجہ نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا، وہ شادی کرنا چاہتی تھی. اور آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے یہ تیسری شادی تھی. ان سے پہلے ان کی دو شادیاں تھیں اور ایک بچہ بھی تھا. اب اس چیزوں کو جو ہے وہ اب نوٹ کرتے جائیے گا. ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس ایک سہیلی کو بھیجا. اب ہم ہم دیکھیں گے کہ شادی کا جو ہے ایک نیک عورت جو ہوتی ہے، ایک نیک نام جو عورت ہوگی، وہ طریقہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے بزنس میں ان کو جو ہے وہ ایز اے امپلائی تھے، رائٹ؟ مگر اس کے باوجود بھی جو انسان کا ایک آپ کے اندر کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اور جو ایک انسان کے اندر کی شرم اور حیا ہوتی ہے، انہوں نے ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی اپنی سہیلی. یہاں سہیلی کا رول دیکھیے. آج آپ کسی پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ آج کل تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ چل رہا ہے تو اللہ کی امان. ٹھیک ہے. اور ہم وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ہمارے کو پرانے کوئی دشمنیاں ہیں تو ہم اس وقت نکالیں جب کسی کے بچے بچی کی جو ہے نا وہ ایسا ایسا کام ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اکثر ہماری لڑائیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو بچوں کی شادیاں جو سب سے خوشی کا کام ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، ان مومنٹ کا انتظار کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا کتنے ہی لوگ جو ہے ناراض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو یہاں ایک سہیلی کو بھیجا، اور سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. ایک عورت نے شادی کا پیغام خود بھیجا. اور آپ نے تجوید پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی. اب دیکھیں ٹو اڈلٹس کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا. اپنے ان کو یہ تجویز اچھی لگی رسول اللہ کو، اور اپنے چچاؤں سے پھر انہوں نے گفتگو کی، مشورہ کیا. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا. اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے چچا جو بھی ان کے ولی تھے اس وقت، یعنی کہ اس وقت بھی دیکھیں ایک عورت جو ہے، آپ ذرا ان کا میچورٹی دیکھیے کہ ان کے چچا تک کو، یعنی کہ جو ان کے بڑے ہیں ان تک جو ہے شادی کا پیغام بھیجا تو بات طے ہوگی. آج ہمارے بھی گھروں میں رشتے ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے. یاد رکھیے طریقے یہی ہوتے ہیں. اور بنو ہاشم و سرداران قریش کے ایک مجلس میں اب دیکھیں 20 اونٹ، اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہوا. مہر جو ہے، ہم نے بات کی تھی نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام جو ہے وہ نبی بن کے دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے قائم رکھی، اور باقی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اس کے اندر مہر بھی اس کے اندر تھا. خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا. خطبہ نکاح ہوا اور ابو طالب ان کے چچا نے دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی. پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اچھی باتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی گروم کی کچھ اچھائیاں. آج ہمارے ہاں گروم کی اچھائیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ کماتا کتنا ہے، اس کا گھر اپنا ہے، اس کی گاڑیاں کتنی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دکھتا کیسا ہے، وہ کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے، کون سے برانڈ کی گھڑی اور کون سے برانڈ کی جوتی پہنتا ہے، رائٹ؟ اور ہونا کیا چاہیے کہ گروم جو ہے اس کی بھی یہ بات بتانی چاہیے اس وقت جو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کی سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے، رائٹ؟ ہم نے کبھی بھی آج تک نہیں دیکھا جب رشتے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کیا وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کا دین کے بارے میں کیا خیال ہے، رائٹ؟ تو یہاں سے ہمیں ایک اور چیز کیا نظر آتی ہے کہ ہمیں جو ہے گروم جو ہے جو خطبہ جو ہے اس کا نکاح جو ہوتے ہیں نا، یہ مولوی پڑھاتے ہیں نا، تو مولویوں کو کیا پتا، جو نکاح جو ہے وہ تو باپ چاچا یہ پڑھائیں گے، تو وہ ان کو پتا ہوگا نا کہ اس لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلقات ہیں. تو یہ تو ہم نے ایک پروفیشن ایک کریٹ کر لیا، تاکہ جو حالانکہ نکاح ہو، جنازہ ہو، یا گھروں کے اندر حلقے ہوں، دعائیں کرنی ہوں، یہ کبھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی پروفیشن ہوگا.
مجھے بتائیں کہ میرے گھر میں اگر میری ماں جو فوت ہوئی ہے، جو محبت جو تکلیف مجھے ہوگی وہ کسی اور کو تو نہیں ہوگی؟ تو جو میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگوں گی، یا میں اپنی ماں کے لیے جو ہے جو کچھ پڑھ لوں گی، دو دو آیتیں پڑھ لوں، یا میں جو بھی سال ثواب کا طریقہ ہے جو میں پڑھوں گی، جس محبت سے جس پیار سے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا کے لیے اصالِ ثواب میں کروں گی، مجھے بتائیں آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ میں تو آپ کو فورس کروں گی۔ اس وجہ سے یہ جو ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے فورسفلی جو ہے اصالِ ثواب کی نیت سے ہم یہ جو باقی کام کرواتے ہیں، اس کے لیے we have to be very careful۔ آپ اپنے نزدیک کے لوگوں کو جن کو ان کا تھوڑا سا محبت ہو، لیکن یہاں ہم نے دیکھنا ہے، فوکس کرنا ہے تو کہ یہاں جو ہے بات کیا ہو رہی ہے۔ نکاح چکے ابو طالب ان کے چچا نے، اور ان کے چچا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے زیادہ سے جو ہے نا وہ جانتے تھے۔ انہوں نے ان کی اللہ کی حمد کے بعد آپ کے فضائل، آپ کے فضل و شرف، کہ آپ کتنے شریف ہیں، آپ کی جو ہے آپ کے مینرز کا اور آپ کی اخلاقیات کی بات کی۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کیے اور مہر بیان کیا، پھر مہر دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اب 2 مہینے کے بعد ہی ان کا جو ہے پہلا جو تجارت کے لیے وہ لے کے گئے، 2 مہینے کے بعد جو ہے اور چند دن کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی ہوگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کا بچہ، ایک جوان لڑکا، 25 سال، 25 جو ہے نا ٹونیز میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر جو ہے مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ 28 سال کی تھی، لیکن جو علماء کا جو ایک جگہ پہ جو ہے متفق ہے وہ ہے کہ وہ شی واز 40 years old۔ ٹھیک ہے؟ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، مگر وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی، اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر ابو حالہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران نے، قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ بنا دیا، اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں پیاری بہنوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ مشن کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں ان کا جو ہے ان کے لیے آسانیوں کے معاملے کیے، ان کے لیے ساری چیزیں کی۔ تو ہم نے یہاں یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پلان کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو۔ اب ایک ایسی امیر عورت کے ساتھ شادی کرنا ضروری تھا، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اسلام کی بنیادوں کے اندر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں دیکھیں کہ دو دفعہ جو ہے وہ ان کی وہ وڈو تھی، ایک بچہ بھی تھا، اور ایک جوان 25 سال کے نوجوان سے خود انہوں نے جو ہے شادی کی اپنی سہیلی کے تھرو۔ تو مجھے بتائیے آج کل ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے؟ آج یہ کانسیپٹ ہم رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم بالکل ہی اپوزٹ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج سوچیں ایک 45 year old عورت جو ہے، ہم تو اسے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیتے ہیں۔ سوچے تو صحیح ذرا کہ وہ جو ہے وہ ایک بزنس اونر ہے، اور آپ یہاں دیکھیں کہ لوگ ان سے شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت جو ہے نا وہ شادی کرنے کی خواہشات رکھتے تھے۔ اسی طرح ڈیورس عورت ہو یا جو ہے وہ ویڈو ہے، ویڈو کو تو پھر بھی ہم تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں، اس پہ ذرا ترس کر لیتے ہیں۔ ڈیورسی کو تو ہم ویسے سمجھتے ہیں کہ وہ تو اس کی تو کیریکٹر ایسیسینیشن کرنا ہمارا ہم سب کا حق ہے۔ تو پیاری بہنوں آگے چل چل کے ہم نے پڑھیں گے، اور ہم نے پڑھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب شادی کی تو ہم نے یہ بات کی تھی، کسی کے حالات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کردار برا ہے، یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے ہیں، رائٹ؟ تو یہاں دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈائجسٹ کر کے دیکھیں کہ یہ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ سوچیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے تیسرے شوہر تھے، ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی، اس کو بھی سوچیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی،
آپ کی تمام اولاد بھی انہی میں سے تھی، صرف ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم جو تھے، اور وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے، اور ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ اور کچھ لوگوں نے تعداد اور تربیت مختلف بھی جو ہے بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں انتقال کر دیے۔ سوچیں ذرا، اب ذرا تھوڑا سا ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ بیٹے جو تھے نا، جس سے نسلیں چلتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کا سٹیٹس کو ختم کر دیا تھا رسول اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور جس عرب معاشرے میں تھے، وہاں بیٹوں کو جو ہے وہ نسل، اور آج بھی نسل کا جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو دار و مدار صرف بیٹوں کے اوپر ہی، آج بھی ہم اسی ہندوانہ کلچر کے جو ہیں تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو سٹیٹس کو جو ہیں، اور ان کا جو بھی ایک پرانے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، رائٹ؟ اور سنت مبارکہ جو ہے، یہ آپ نے ساری سنتیں دیکھتے دیکھتے جانا ہے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم تھا کہ جس نے میری مری ہوئی سنتوں کو زندہ کیا تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور دو انگلیوں کو اکٹھا کیا تھا رسول اللہ نے، شہادت کی انگلی اور میڈل فنگر کو، مری ہوئی سنتیں، سوچیں تو صحیح، سنتیں جو مر چکی ہیں، یعنی بھول گئے ہیں لوگ، ان کے اندر ایک یہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے، جیسے کہ ہم نے سورہ نساء پڑھی تھی دورہ قرآن میں، اور میں نے بارہا یہ بات کی تھی، ہمیں اپنے گھروں کے اندر نکاح کو عام کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ڈیورس کوئی خاتون ہے، ویڈو کوئی خاتون ہے، چاہے وہ عمر کے کسی حصے کے اندر بھی ہیں، ہم بچے جو ہیں، ہمیں یہ دوبارہ سے سنتیں زندہ کرنی پڑیں گی کہ ہر بندہ نکاح کے اندر رہے، اور اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، رائٹ؟ کیونکہ شادی صرف فزیکل نیڈ نہیں ہوتی، ایک عمر کے اندر شادی ایموشنل نیڈ بھی بن جاتی ہے۔ شادی کمپینین شپ کا نام ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی شادی اور میاں بیوی کا ذکر آتا ہے تو ہم صرف اس کو جو ہے، ہم اس کو سیکشول جو ہے نا وہ اس کی جو حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس کی نیڈ ہے، نہیں۔ شادی ایک ٹائم کے اوپر ایموشنل نیڈ ہوتی ہے، اور جب انسان کی ایج بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے شادی کرنا اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ایک ایسے ایسے ہماری فیملیوں کے اندر ایسے بردر ہیں جن کی بیوی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمارے ہی جو ہے حلقوں کے اندر ایسی سسٹرز ہیں جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیوں نہیں ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں، رائٹ؟ اور ہمیں ایک دوسرے، اور پھر اسی وجہ سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پھر بچوں کے اوپر جو ہے بوجھ ختم ہو جاتا ہے، رائٹ؟ انڈیپینڈنسی بہت ضروری ہے پیاری بہنوں، اور ہمیں جو ہے یہ اللہ کے ہر حکم کے اندر خیر ہوتی ہے۔ ہم نے یہ جو اپنے معاشرے میں، آپ دیکھیے گا ہر اللہ کے حکم کو ہم اپنی اپنی عزت کا جو ہے نا وہ مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ 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 اس پہ کام کریں گے اللہ کے حکم سے، اور ہم ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو، تاکہ کوئی مرد، دیکھیں کئی ایسے بردر ہیں جو بری عمر میں وہ اپنی بہوؤں سے نہیں مانگ سکتے، وہ اپنی اپنی ایموشنل نیڈ جو ہے وہ اب کسی سے نہیں مانگ سکتے، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں، تو کیوں نہ کریں ہم نکاح؟ نکاح کرنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، اللہ کا حکم ماننا، یا کہ اکیلے کے لیے زندگیاں گزارنا پھر کیا ہوتا ہے، انسان برائیوں کی طرف، برائیوں کے دروازے کھلے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کے اندر آپ نے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مرد بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہیں، عورتیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی۔ تو جب بھی ہم اللہ کے احکامات کو جو ہے اس پہ عمل کرنے میں شرم محسوس کریں گے، تو یاد رکھیے گا گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو لہٰذا امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے سب مل کے اللہ کے حکم سے۔ اور دیکھیں، تمام بیٹے جو ہے رسول اللہ کے جو ہیں وہ انتقال کر گئے، اور لیکن بیٹیاں دیکھیں، بیٹیوں نے عہد نبوت بھی باپ کا پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اسلام بھی، ایمان بھی باپ کے اوپر لے کے آئیں، اور پھر ہجرت بھی ساتھ کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر کے بیٹیاں بھی چلی گئیں رسول اللہ کی، صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پردہ فرمانے کے 6 مہینے تک زندہ رہیں، پھر بیٹی بھی چلی گئی۔ سوچیں تو صحیح ذرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سے ددحال نہیں چلا، آپ سے نانکا چلا، ننیحال چلا، آپ نانا تھے، نانا کا رشتہ تھا، دادا کا رشتہ ہوتا تو پھر درمیان میں یہ لینا دینا، یہ شراکت ہوتی ہے، شریکہ ہوتا ہے، تو نان کا بھی سنت ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نانا نانی اور ننیحال میں محبت ہے، کیونکہ وہاں شریکہ نہیں ہوتا۔ سسرال اس میں شریکہ ہوتا ہے، اس میں وراثت کی تقسیمیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح ابو لہب، ابو جہل، سب نے جو کیسے مذاق اڑایا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری بیٹا جو ابراہیم جو ہیں وہ فوت ہونے والے تھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی، اور اس وقت بھی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اور آپ کے پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپرچونٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ نہیں، یہ میں قیامت والے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھوں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں آگے بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35 سال تھا، 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ ان کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اللہ کے کام میں حلال مال ہی خرچ کرنا ہے، یہ اس وقت بھی جو ہے، اس وقت بھی یہ جو ہے شعار تھا۔ تو چنانچہ رنڈی کی اجرت کا مطلب ہے جو ہے پراسٹیٹیوشن کا مال، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ سوچیں تو صحیح ذرا کہ آج ہم اس بات کا پہ غور کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بڑے سے بڑا مال اور ڈونیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ مال کہاں سے رہا۔ تو اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ جو اصلاح کرنے والے ہیں انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس بنیاد سے کھڑا کیا تھا نا، وہاں تک دوبارہ ڈھا دیا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کرنے کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف کہتے ہیں جو اس وقت کے جو ہے اشرافیہ تھے، ایلیٹ لوگ تھے، اور اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام تک باقوم نامی ایک روم کا جو تھا، ایک آدمی تھا جس کا نام باقوم تھا، وہ معمار تھا جو کنسٹرکشن جو ہے کنسٹرکٹ کر رہا تھا اللہ کے گھر کو۔ تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے کن کن سے جو ہے نا اپنا کام لیا ہوا ہے۔ اور چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جاتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اسی کو حجر و حتیم کہتے ہیں۔ یہ جو حتیم ہے نا، تو یہ حتیم اصل میں جو ہے یہ نارتھ کا جو ایریا تھا، اس میں چونکہ پیسے نہیں تھے اس وقت، تو اس لیے اس کو ایریا کو چھوڑ کر باقی جو ہے وہ دیوار اٹھا دی گئی، اور لیکن اس کے ارد گرد بھی چھوٹی سی دیوار اٹھا دی جس سے پتہ چلے کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر اب جھگڑا ہو گیا، جو 4-5 دن جھگڑا صرف اسی بات پہ رہا کہ حجر اسود کو دوبارہ اس جگہ پہ کس نے لگانا ہے۔ قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ، یعنی اس وقت کے جو سب سے زیادہ اولڈ ایج جو بزرگ تھے وہاں، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے جھگڑے کا حکم مان لیں گے، یعنی اس سے ہم نہ اس کو مان لیں گے، حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قریش نے دیکھتے کہا حاذل امین ردیناہ حاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت جو تھی وہ سب اس کا جو ہے وہ مانتے تھے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی، تو بتایا گیا کہ جو ہے اب کیا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا، سب سرداروں سے کہا اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا لیں۔ اس کو کہتے ہیں سب کو الائن کرنا، سب کو اس کا ان کا شیئر دینا، سب کو شامل کرنا۔ اور کہا کہ اٹھائیں، سب نے ایسا کیا۔ جب چادر جو ہے حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو ان کی جگہ پہ رکھ دیا۔ دیکھیں کیسے جو ہے، کیسے سب کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم کسی کو لیفٹ الون نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، سب جو ہے تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات نہ آئے، کسی کے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ چاہے گھر کے اندر ہیں، آپ کسی جہاں لیڈر ہیں، آپ کسی جماعت کے اندر ہیں، آپ کسی بھی جگہ لیڈ کر رہے ہیں، تو میک شور، آپ ٹیچر ہیں، آپ کلاس کے اندر ہیں، آپ پیرنٹ ہیں، یو مسٹ برنگ ایوری باڈی ٹوگیدر۔ آپ اپنی جو ہے نا اپنی مرضی کے، اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے حق میں بھی کہہ دیتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی چوائس نہیں دی، انہوں نے کوئی جو ہے وہ اپنی فیورٹزم جو ہے انہوں نے کوئی بھی ظاہر نہیں کیا، وہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ اور یہ بھی ایک سنت ہے، اور یہ بھی حکمت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں، آپ کسی بھی جگہ ہیں، کبھی اپنے آپ کو جو ہے، اپنے آپ کو مت اتنا جو ہے وہ، اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ بھی تھوڑی سی بھی پاور دی ہوئی ہے نا، تھوڑی سی بھی آپ کے اندر، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، خدا را اس اتھارٹی کا صحیح استعمال کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں، حجرہ اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے، اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، ان کی ٹوٹل جو لمبائی ہے وہ 50 فیٹ ہے کعبے کی، اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی، جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت تھے، پہلے کوئی پلر نہیں تھا نہ چھت تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ابھی نبوت نہیں آئی ہے، ہم یہ جو سب کچھ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کیا تھے۔ اب آگے پھر کیریکٹر بلڈنگ کے بات آگے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، اب اس کو بھی لکھیے، سلیم العقل اس کو کہتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ بالغ، یعنی کہ آپ کی انٹلیکٹ، ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، آپ کا انٹلیکٹ، ٹھیک ہے؟ پاک دامن، ٹھیک ہے؟ کیریکٹر آپ کا کیا تھا؟ پاک، ٹھیک ہے؟ اور بھرپور قوت کے مالک تھے، یعنی اسٹرانگ تھے۔ اور یہ ایک دینی مرد اور عورت کو دیکھا جائے نا تو ایسا ہونا چاہیے، ایموشنل انٹیلیجنس ہونا چاہیے، ایموشنل اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے انڈیپینڈنسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پاک ہونا چاہیے، کردار جو پاک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اسٹرانگ فگر ہونا چاہیے۔ اگر مرد ہے تو میسکلین ہونا چاہیے، عورت ہے تو بے شک وہ فیمینن نظر آئے مگر وہ اسٹرانگ ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہمارے تو یہاں جو ہے، اچھا، ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے جب آپ اپنے فیصلے جو ہے آپ ایموشن کے اندر، جذبات کے اندر نہیں کرتے۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا اس وقت مجھے غصہ آیا ہے نا، آئی شوڈ بی اویئر کہ آئی ایم ان اینگر ایٹ دس مومنٹ، اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس لیے جو شادی میں کہتے ہیں نا کہ بالغ ہونا، بالغ سے مراد صرف فزیکل بلوغت نہیں ہوتی کہ وہ بچہ جو ہے، لڑکا جو ہے وہ شادی کے قابل ہے کیونکہ وہ بچے پیدا کر سکتا ہے، نو، ایموشنل انٹیلیجنس از آلسو اے پارٹ آف بلوغت۔ اگر ایک مرد ہے، وہ بظاہر تو ہے، وہ بالغ ہے جسمانی طور پر، مگر وہ میچیور نہیں ہے، امیچیور ہے، اور دوسرا وہ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا نہیں سکتا، وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو لے کے نہیں چل سکتا، اس کو ہر بات کے لیے امی کی بھی اجازت چاہیے، ابو کی بھی اجازت چاہیے، تو وہ بالغ نہیں ہے۔ ایم سو سوری، بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ وہ بالغ نہیں ہے، وہ فزیکل بلوغت کے اندر ہے، لیکن اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، بیٹے تو اسپیشلی جو ہیں وہ بچے ہیں، بیبیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم ایک لڑکی جو ہے وہ چاہے 18 سال کی ہو، 19 سال کی ہو، ہمیں لگتا ہے وہ ایموشنلی بھی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، وہ جو ہے فزیکلی بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کو جو ہے نا اگلے 100 سال کا ایکسپیرینس تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟
اور وہ اپنے جو ہے وہ جو ادھر ہم اپنے بیٹوں کو دیکھیں تو وہ امی کی گود سے اٹھ کر بیوی کی گود میں آ کے بیٹھے. اب بیوی جو ہے وہ کسی کے بیٹے کو پالے گی بھی. ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں ایموشنلی جو ہے انڈیپینڈنس ہونا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو لڑکے ہیں جب وہ شادی کرتے ہیں تو دے آر ناٹ، وہ بالغ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ اپنا فیصلہ تو خود کر نہیں سکتے. تو کس چیز کا جو ہے نا وہ انڈیپینڈنسی ہوتی ہے، رائٹ. تو اس وجہ سے ہماری جو شادیاں ہیں، ہماری شادیاں جو ہیں وہ پھر عورت کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے اکثر، اور یہ باتیں میں آپ کو اپنی خود نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ اکثر کہتے ہیں اگر کوئی لڑکا جو ہے میچور نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ بالکل بھی اس کا اپنا جو ہے ذمہ داری نہیں لیتا، تو ہم کیا کہتے ہیں اس کی شادی کر دو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا پیاری بہنوں، ایسا نہیں ہوتا. جو بگڑ گیا ہے نا، خدا کی خدا را کسی کی بیٹی کی زندگی جو مت برباد کیجیے. یہ میں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہہ رہی ہوں. پلیز، اس کو کہتے ہیں اویئرنیس. ہم نے کیا پڑھا کہ جو ہے سچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے نا، اپنے آپ کو سچے ہونے پہ بھی نمبر دیں، اپنے آپ کو ایماندار ہونے پہ بھی نمبر دیں. اب مجھے یہ بتائیں، جب بھی ہمارے اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں، یہ سوچیں کہ اگر اسی طرح کا بیٹا میری بیٹی کے لیے رشتہ آئے گا تو کیا میں کر دوں گی؟ نہیں. اگر جواب آتا ہے نا نہیں، تو پلیز پھر اپنے بیٹے کی طرح ہی ہم اس جیسی لڑکی ڈھونڈیں. یہ ہے سچ. اور اس وجہ سے شادی جو ہے اٹ از امپورٹنٹ. اب یہاں دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شادی ہے، آپ ان کا کردار چیک کیجئے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار چیک کیجئے، دونوں میچ کرتے ہیں. رائٹ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کردار کا صحیح نہ ہو اور ہم کسی کے معصوم بیٹی کو لے کے آئیں گے. تو پیاری بہنوں، یہ چیزیں چلتی ہی نہیں ہیں. اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ شادیاں جو ہیں وہ بظاہر تو نظر آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ شادیاں جو ہیں وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی. اور یہ ہے ہمارا پرابلم اس معاشرے کا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ جو پہلا سٹیپ ہے، اس کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ پاک وہ دل کی روشنی دے جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. تو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اور ایک کتاب ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی if you guys are interested. It is the emotional intelligence of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہم آگے پڑھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنلی جو ہے انڈیپینڈنس نہ ہوتے تو اتنے جو رسول اللہ جو ہیں وہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے کس طرح انہوں نے، کتنے ان کے رشتے تھے، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ فیصلے صحیح نہ کر سکتے. اور سیرت پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آگے آنے والے ہمارے جو ہماری زندگیوں کے فیصلے ہوں وہ ہم بھی اسی کلیئرٹی کے ساتھ، اسی ایمانداری کے ساتھ، اسی طرح کر سکیں جیسے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اس لیے میں نے آپ کو کلاس کے سٹارٹ جو شروع کیا تھا، میں نے کیا کہا تھا، ہمیں ہمیں چند ہی سنتیں پتہ ہیں اور ہم اسی پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ہیں وہ سنتیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ایک اگر آپ مرد ہیں یا ہم عورتیں ہیں تو لیٹس سی وی اسٹارٹ، ہم سسٹرز ہیں یہاں. تو یو شوڈ بی فزیکلی ایکٹیو، ایکسرسائز ہونی چاہیے، اپنے ورک آؤٹ کے لیے ٹائم نکالیے، اپنی ایموشنل جو ہے ریگولیشن کے لیے ٹائم نکالیے، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کیجیے، اپنی فزیکل ہیلتھ پہ اور اپنی اسپرچل ہیلتھ پہ کام کیجیے. ٹھیک ہے. اور اپنے کیلنڈر میں اپنے لیے 24 آور میں اپنے آپ کو 1 گھنٹہ دیجیے. اور آپ جو اور پھر گھر والے سارے سپورٹ کریں ایک دوسرے کو. اسی طرح ہمارے گھر کے باقی لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، رائٹ. تو تب جا کے جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ وومن نظر آنی چاہیے، ایک مسلمان مرد نظر آنا چاہیے اسٹرانگ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو پہننا اوڑھنا چھوڑ دے، جو جتنا مسکین نظر آئے گا، جو جتنا غریب نظر آئے گا وہ اتنا ہی مومن ہے. ایسا نہیں ہے. جو جھک جھک کر باتیں کرے گا ہم کہتے ہیں وہ ایمان والا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام ہمیں جو ہے وہ انڈیپینڈنس سکھاتا ہے ود دا باؤنڈری آف رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسلام ہمیں جو ہے سیلف اویئرنیس دیتا ہے. اسلام ہمیں جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سبق دیتا ہے، تاکہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر وی اسٹینڈ. سو لہٰذا پاک دامن بھرپور قوت کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اب جوانی دیکھیے، جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں. ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک بیسٹ ایج جو ہوتی ہے وہ 33 ایئرس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اور 40 ایئر تک ہم نے پڑھا تھا کہ 40 ایئر تک جو ہے تمام انبیاء کو جو ہے جس کو بھی نبوت دی گئی وہ 40 سال کا، اور ہم نے 40 کا ہم نے قرآن پاک اور قرآن میں بھی پڑھا تھا نا. اور یہ ایجز بہت ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ 3 7s کو اگر آپ لے کے چلیں گے پیرنٹنگ کے اندر، 1 to 7، 7 to 14، 14 to 21 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he was 20 year old وہ آلریڈی جو ہے وہ بزنس کر رہے تھے اپنا. اس کے بعد جو ہے 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی ہے. رائٹ. تو اب یہ دیکھیں کہ اب وہ اپنی بہترین اخلاق اور آپ کی درست سوچ، اب آپ جب وہ 33 ایئر کے ہوتے ہیں تو ان کی خوبیاں نکھر کر آ گئی ہیں، اب وہ ان کی پرسنالٹی باہر آ گئی ہے. آپ درست سوچ، یہ ہے سنت. کلیئرٹی کے ساتھ ہماری تھنکنگ ہونی چاہیے، ہمارا تھاٹ پروسیس شوڈ بی ویری ویری پازیٹیو اینڈ کلیئر. صحیح نظر، ہمارا فوکس، ہمارا جو پریورٹیز ہماری جو ہے وہ الائن ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری جو ہے پریورٹیز کیا ہیں. بہترین اخلاق، ہماری مینرز، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہونی چاہیے. عمدہ عادات، ہماری ہماری ہیبٹس جو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، عمدہ، ایکسلنٹ ہونی چاہیے. حکمت، وزڈم. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جو ہے انٹیلیجنس ہی ہماری نہیں ہے، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس ہے، تو ہاؤ وی گوئنگ ٹو میک رائٹ ڈیسیژنس، رائٹ. اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے. تو یہ ایک کیریکٹر بلڈنگ ہے. یہ اس کو ہم نے اپنے آپ کو نمبر تیسرا آپ کا ہوم ورک یہ ہے، اپنے آپ کو نمبر دے، میری تھاٹ پروسیس کیسا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی آپ کا جو ہے فوکس، آپ کی صحیح نظر. صحیح نظر کا مراد 20/20 نظر والی نہیں ہے، بصیرت کی نظر کی بات ہو رہی ہے، رائٹ. اخلاق ہمارے کیسے ہیں، ہماری عادتیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی وہ ہم پڑھ رہے ہیں. سچائی، پھر ٹروتفلنس آ گئی، امانت داری، مردانگی اور شجاعت. اور وہ کتنے دلیر تھے، رائٹ، عادل تھے، اور فیصلہ کرتے تھے تو انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں. حکمت، زہد کہتے ہیں پرہیزگاری، نیکی، نیک، قناعت، تھوڑے پہ بھی شکر کر لینا، صبر کر لینا تھوڑے کے اوپر بھی. بردباری، آپ کی جو ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کا سیلف رسپیکٹ. اور عفت، آپ کی جو ہے وہ پاکیزگی، آپ کے کیریکٹر کی پاکیزگی. اور صبر، پھر شکر، گریٹفلنس، حیا، رائٹ. اور اس کے بعد وفا. سبحان اللہ. دیکھیں تو صحیح، وفا، ہر رشتے کے ساتھ وفا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور خیر خواہی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہونا، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، وشفلنس ہونا، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا. اور تواضع کرنی، اگر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کرنی، عزت کے ساتھ تواضع کرنی. ان سب میں ممتاز تھے. یہ ہے کیریکٹر بلڈنگ پیاری بہنوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے ایک کے انڈر لائن، اس لیے آپ کو لوگوں کو کہا گیا ہے کہ فزیکل کاپی لیں. آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے میں کتنا عادل ہوں. کل کو گھر میں کوئی معاملہ آئے، یو نیڈ ٹو جسٹ تھنک، اپنے آپ سے سوال کرو میں نے کتنا عدل کیا ہے، میرے اندر حکمت کتنی تھی، میرے اندر قناعت کتنی تھی. اور یہ سب کچھ ہم نے اپنے دین سے لینا ہے، کسی کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلنا. آپ نے، اللہ نے آپ کے آگے آپ کو قرآن دیا، دورہ قرآن میں سیرت اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے ادھر سے لینی ہے چیزیں، ہم نے کسی سے نہیں لینی. آنٹی، انکل، امی، ابو، نو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو اینی ونس. جو ہے نا ہم نے جنریشنل ٹراما کو بھی کاٹنا ہے، اور ہم نے جو ہے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک. اب دیکھیں بھلائی آ گئی، ایک دوسرے سے بھلا کرنا، احسان، ایکسیلنٹ ہونا، ایک دوسرے سے ایکسیلنس کا مظاہرہ کرنا. اس آپ کا کوئی ثانی نہ تھا. ابو طالب نے کیا خوب کہا، ابو طالب آپ کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کہا. اب یجزو یوس یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمت للارامل. وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے. سبحان اللہ. آپ بڑی صلہ رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون کرتے. کیا ہمارے اندر صلہ رحمی ہے ایک دوسرے کے لیے؟ کیا ہم کسی دوسرے کے کو اپنا 5 منٹ بھی دیتے ہیں؟ کیا ہم کسی دوسرے کے لیے کوئی آسانیاں پرووائڈ کرتے ہیں؟
رائٹ. اور اللہ نے آپ کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا. تو یاد رکھیں پیاری بہنوں، جس کے اندر یہ خوبیاں آ جاتی ہیں، تو سٹارٹ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا حدیث کا مفہوم، کہ جو اللہ کہتا ہے جو میرے میرے نبی جیسا ہو جائے گا نا، اس کے سارے کام میں اپنے ذمہ لے لوں گا. تو آج ہم نے اس چیز سے کیا سیکھا؟ اسٹاپ ورینگ اباؤٹ یور پرابلمس. ٹھیک ہے. لیٹ فالو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے رہی ہوں، اپنے آپ کو 6 مہینے سال دیجیے. اگلے 2027 کے جنوری کے اندر آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے سارے معاملات ختم کر دے گا، پریشانیاں دور کر دے گا. کیونکہ اللہ، ہم نے جب ہم اپنے مسائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں نا، اور پھر ہماری تربیت ہوئی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو تربیہ کے لیے جو ہے حاضر کیجیے، اپنا مینٹور ڈھونڈیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا کرے. دوسروں کی فکر کرنی چھوڑ دیجیے. جب ہمارے اپنے گلاسز ایمٹی ہوں گے، ہم کسی کے فل نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فلنگ آور اون کپ سو وی کین کانسٹینٹلی فلنگ ادر پیپلس کپ. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرما دیتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی گئی تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جڑیں گے نا، تو سب سے پہلے یہ کام ہوگا آپ کے دل کے اندر نا، کمیونٹی میں یا آپ کے گھر کے اندر یا آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کے دل کے اندر نا ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. یو اسٹاپ لائک اسٹارٹ ڈس لائکنگ اسٹف. ٹھیک ہے. اور آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ جہاں آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ پہلے جاتے تھے، مگر اب ان کی ایکٹیویٹیز اب آپ کو اچھی نہیں لگیں گی. اور آپ کو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا تھا نا، سب سے پہلے اللہ کا فضل انسان کے ساتھ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر پتہ نہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے. نہیں، وہ اللہ کا فضل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آپ کے دل میں شروع سے نفرت ڈال دی تھی. چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر نہیں ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے. آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے، اور نہ ان سے تقرب حاصل کرنے یا ان سے جو ہے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے. لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے اوپر چلنے سے انسان کے اندر کو کلیرٹی آتی ہے. آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنی شروع ہو جاتی ہے. اور آگے شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلوں سے آپ انتہائی دور تھے. اور کھیل کود سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے فزیکل گیمز، وہ تو آپ کو پتہ ہے آگے ہم پڑھیں گے، وہ تو سنت ہے. سوئمنگ کرنا، تیر اندازی کرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ نہیں. اہمی فضول کی نہیں کھیل، ایسے میننگ لیس گیدرنگ جن کا کام سوائے ہی ہا کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ جا رہے ہو، آپ 2-3 گھنٹوں میں آپ نے صرف کتنا ہنستا ہے انسان، کیا باتیں کرتا ہے. صرف لوگوں کو امپریس کر رہے ہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ، لوگوں کو امپریس کر رہے ہیں کھانے کھونے پکا کے، کہ پارٹیز ہو رہی ہیں، یو آر پارٹی گرل. رائٹ. آپ اس لیے بہت زیادہ فیمس ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں ہر وقت. ہاں ہی ہو رہا ہے. سو دس از میننگ لیس جو چیزیں ہیں. تو لہٰذا کسی دوسرے کو کا دل رکھنے کے لیے بھی نہ مت اپنے آپ کو جو ہے نا اس مشقت میں ڈالیں. ویئر یور ہارٹ از ناٹ سیٹل کمفرٹیبل، پلیز اوائڈ سچ گیدرنگ. کیونکہ پھر آپ اس گیدرنگ کا حصہ بن جاتے ہیں، انلیس کہ آپ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات کر کے آئیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اتنی اتنی عام ہو گئی ہیں کہ لوگ اس کو جو ہے نا برا ہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ مجلسیں جوانوں کے لیے تفریح گاہ ہیں اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوتی تھی. رائٹ. تو آج اپنی اپنی دوستیاں چیک کریں، دیکھیں کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ کس کس قسم کی جو ہے ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہیں وہ مبتلا ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں. اب دیکھیں پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا. اب آپ کو سمجھ آئی جو میں ابھی آپ لوگوں کو مینٹلی طور پہ تیار کری تھی. فکری، آپ کی سوچ میچ نہیں ہوگی اب لوگوں کے ساتھ. لوگوں کو لگے گا آپ پاگل ہیں، لوگوں کو آپ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، اچھی خاصی ہوا کرتی تھی. اور عملی پریکٹیکل فاصلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے. آپ کے دل کے اندر تکلیف اٹھنی شروع ہو جائے گی. ارد گرد دیکھیں گے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھتی کہ یہ اللہ کے سب سے بڑا انعام ہوتا ہے جب انسان آپ کو اندر سے
اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے تو وہ یہ ڈپریشن نہیں ہوتا ہر وقت. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم ڈپریس ہیں یا کیا ہیں. کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ چن رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سے دنیا کے یہ سارے جھوٹے شور شرابے سے ہمیں ہٹا رہا ہوتا ہے. اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے پتہ نہیں کیوں دور جا رہے ہیں. رائٹ. اور آگے ان کی خواہش بڑھنے لگی اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت و تباہی سے کیوں کر بچایا جائے. خیر خواہ اسے تو کہتے ہیں کیسے ہمیں اپنے لوگوں کو اس ہلاکت سے بچاؤں. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور خواہش بڑھتی ہی گئی. بالآخر آپ کو کشاں کشغار ہیرا تک لے گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ کو سمجھ آئی. دورہ قرآن میں نے آپ لوگوں کو ایک بات کی تھی پیاری بہنوں، اپنا اپنا غار ہرا تلاش کریں. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میچورٹی آنی چاہیے، اممیچورٹی نہیں آنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی عمر میں اگر آپ نے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی ایک چیز دیکھی ہوگی نا، بچگانا جسے بچپنا کہتے ہیں. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ وہ بچپنا نہیں ہوتا. ہمارے اندر ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چائلڈ ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہیں نہ کہیں بچہ ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عمر کس ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب ہماری عمر جو ہے وہ تو فزیکل عمر کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن وہ جو انر چائلڈ ہوتا ہے نا، وہ کسی کا 5 سال کا ہوتا ہے، کسی کا 10 سال کا ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم انر چائلڈ کے اوپر بات کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تو ایسی خواتین جو بڑی عمر میں بھی ٹین ایجر کی طرح جو ہے نا، اگر آپ کو کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتی نظر آئیں گی تو ان کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی ان کی جو انر چائلڈ ہے نا وہ گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ناؤ دے ڈونٹ ریئلائز اٹ کہ میری عمر کیسی ہے اور میری جو ہے حرکتیں کیسی ہیں. رائٹ. اور عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، انسان جب اللہ کی طرف راستہ چل رہا ہوتا ہے نا تو اللہ آپ کو ایک غار ہرا دے دیتا ہے. اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور مہینہ پورا کر کے صبح کے وقت مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر گھر جاتے. ایک مہینہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے غار ہرا میں گزارتے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. جب 40 سال پوری ہوگی، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہاں سے جو ہے تربیہ شروع ہوئی ہے. اب جا کے 40 سال کی عمر تک ہر چیز ایموشنلی، اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو چکی ہے. وہ میچور ہو چکے ہیں ہر طرح سے. رائٹ. اور اور یہی سن کمال ہے. سن کمال کا مطلب، سن کہتے ہیں ایئر کو، کمال کرتے ہیں کمال کا عمر. یہ ہے عمر جب انسان کی ہر طرح کی چیز بیلنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. انسان کے اندر کی بصیرت جو ہے، آپ کا انر اویکننگ انر اسپرچل اویکننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے بائی دا ایج آف 40. اور چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو باسط کہتے ہیں نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں، ہیرا پہاڑ اب جبل نور انتہائی کے لیے مشہور ہے. اصل مکہ سے اس کا فاصلہ 2 میل ہے. اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے اور اس چوٹی کے لیفٹ طرف نیچے اترنے کے بعد بھی غار ہرا واقع ہے. اور غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی جو ہے وہ 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کو پتہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی تھی کہ اللہ پاک نے جو ہے وہاں کا دیدار کروایا الحمدللہ. اور اب نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول کا پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکنڈ پہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اب تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی. چنانچہ جب آپ غار ہرا میں خلوت کہتے ہیں علیحدہ تنہائی میں بیٹھنا،
بیٹھتے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصہ کے لیے پھر توشہ کہتے ہیں فوڈ بھی لے جاتے اپنا جتنا ضرورت ہوتی تھی۔ پھر حضرت ختیجہ، اب دیکھیں یہاں حضرت ختیجہ اور ایک بیوی کا کردار دیکھیے۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر کھانے پینے کا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس اب حق آ گیا۔ حق کیا آ گیا؟ پہلی وحی جو آئی تھی کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے کا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، تو سب سے پہلے حکم کیا آیا تھا؟ پڑھنے کا۔ تو اس لیے پڑھنا، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، پڑھنا، ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، یعنی کہ اتنی زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دبوچا کہ انہیں ایسے لگا جیسے میری ہڈیاں تک چور چور ہو گیا، اب فزیکل پین محسوس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر چھوڑ کے کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اس نے دوبارہ پکڑ کے دبوچا، چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ نہ جانتا تھا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے کہا چادر، انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ بیوی جو ہیں اب اپنے خامند کی اچھائی، اچھا کردار کا جو ہے وہ اس کو جو ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وہ گن ہے جس سے اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان کیا۔ تو پھر برکہ نے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اور یہی ہم نے دور قرآن میں بھی پڑھا تھا، رائٹ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی قوم نکالے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو برکہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا وہ دین کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد برکہ جلد ہی فوت ہو گئی اور وہی رک گئی۔ الحمدللہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آغاز نبوت سے لے کے نیکسٹ ٹائم، اور اب ہم نا اس میں نہیں جائیں گے، پیجز پہ نہیں جائیں گے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آگے تک ہم نے جو ہے وہ کہاں ان شاء اللہ تعالیٰ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو ہے نا آغاز نبوت سے لے کے اور جس ٹاپک تک ہوگا وہ میں انشاءاللہ سسٹرس کو بتا دوں گی، آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا پیاری بہنوں، نبوت اور دعوت کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ پاک ہمارے علم کے اندر وہ لے آئے، اور ہمارے سے جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں جس سے ہمارا کردار اور ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہوگی، اور جس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر سکون اور نور ظاہر ہوگا۔
وما علینا الا البلاغ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاک اللہ خیر سسٹرز فار یور ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ منڈے. جی صوبیہ. جزاک اللہ سسٹر شمائلہ. سبحان اللہ, الحمدللہ, what a beautiful class.